नाज़रीन, तारीख गवाह है कि 28 रजब सन 60 हिजरी मदीना से रवानगी से लेकर 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी असर आशूर तक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 40 खुतबात इरशाद फरमाए, जो कि इल्म व हिकमत और हिदायत का सरचश्मा है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अपने जद अहमद मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और दीन इस्लाम के लिए जज्बे कुर्बानी का बेहतरीन अक्कास है। नाज़रीन, ये खुतबात तौहीद की नंगी तलवार और इंतहाई रिकत अंगेज भी हैं। आज की इस वीडियो में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 14 ईमान अफरोज खुतबात आलिया आपके गोश गुजार करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का दरबार वलीद में खुतबा। ए हाकिम देख, हम अहले बैत नबुव्वत और मादन रिसालत हैं। हमारे घर में मलाइका नाजिल होते हैं। अमूर की इब्तदा और इंतहा हमसे है। यजीद एक शराबी और कातिल नफ्स महरम शख्स है। उसका फिस्को फजूर वाज़े है और मुझ जैसा इंसान उस जैसे शख्स की बायत नहीं कर सकता। अलबत्ता सुबह होने दें, उस वक्त गौर किया जाएगा कि हम में वाक़ई मुस्तहिक़ खिलाफत कौन है। हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर खुतबा। ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरा सलाम हो। मैं हुसैन इब्न फातिमा हूँ, आपका फर्जंद और आपकी बेटी का बेटा हूँ। आपने मुझे अपना वारिस बनाकर छोड़ा है, लेकिन गवाह रहिएगा कि इस उम्मत ने मुझे छोड़ दिया है और मेरी हिफाजत नहीं की। अब आपकी बारगाह में मेरी फरियाद है, यहाँ तक कि मैं खुद आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। ऐ परवरदिगार, ये तेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूँ। जो हालात पेश आए हैं वो तुझे मालूम है। मैं नेकियों को दोस्त रखता हूँ और बुराइयों से नफरत करता हूँ। ऐ ज़ुल जलाल व इकराम, तुझे साहिब कब्र का वास्ता मेरे लिए वो चीज़ें पसंद करना जिसमें तेरी और पैगम्बर खुदा की रज़ा हो। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का हज़रत मोहम्मद हनफिया से खिताब। ऐ बिरादर, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। आपने नसीहत फरमाई और अपने एतबार से मशवरा दिया, लेकिन मैं मक्का की तरफ जाने का आज़म कर चुका हूँ। मेरा और मेरे बिरादरान और अकरबा का आज़म मुकम्मल है। उन सब का ख्याल एक है और सब का इरादा मुतहिद है। आपको अख्तियार है, आप चाहें तो मदीना में रहें और मुझे दुश्मन की नक्लो हरकत से बाखबर करते रहें। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से खिताब। नानी जान, मुझे मालूम है कि मुझे जुल्म व सितम के साथ शहीद होना है। माशियत यही है कि मेरे अहले हरम दर बदर फिराए जाएं, मेरे बच्चे ज़िबा किए जाएं, उन्हें कैदी बनाया जाए और फरियाद करें तो कोई उनका फरियाद रस न हो। इसी में दीन की बका और हयात है। नानी, मैं आज न जाऊंगा तो कल जाऊंगा और कल न जाऊंगा तो परसों जाऊंगा। मौत से कोई मुफर नहीं। मैं वो दिन और साथ भी जानता हूँ जब मुझे कत्ल होना है और वो जगह भी जानता हूँ जहाँ मुझे दफन होना है। गोया मैं वो जगह देख रहा हूँ और आप चाहें तो आपको भी दिखला दूं। ये कहकर जगह दिखला दी और एक मुश्त खाक उठाकर जनाब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दी कि जब खाक खून हो जाए तो समझ लीजिएगा कि मेरा हुसैन शहीद हो गया है। नाज़रीन, ये खुतबा किताब मक्तल अवालम सफ़ा 27 से पेश किया गया है। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से खिताब। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया की पस्ती की इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर एक ज़िनाज़ादे के सामने पेश किया गया और मेरा सर भी एक ऐसे ही आदमी के सामने पेश किया जाएगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बनी इसराइल तलुए फजर से तलुए आफ्ताब तक 70 अंबिया को कत्ल करके यूं कारोबार करते थे जैसे कोई वाक़या हुआ ही ना हो। उसके बाद भी अल्लाह ने फिलफौर बदला नहीं लिया, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद उन्हें फना कर दिया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का वसीयतनामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुसैन इब्न अली की वसीयत है मोहम्मद हनफिया के नाम। हुसैन गवाही देता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। उनका पैगाम पैगाम हक है और जन्नत जहन्नम सब पर बरहक है। क़यामत बहरहाल आने वाली है, इसमें किसी शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। उस वक्त अल्लाह सबको कब्रों से निकालेगा। मैं किसी तफरीक, गरूर, फसाद और जुल्म के इरादे से नहीं निकल रहा हूँ। मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि नेकियों का हुक्म दूँ और बुराइयों से रोकूं। अपने बाप और नाना की सीरत पर चलूं। उसके बाद जो मेरी बात को कबूल कर लेगा वो अल्लाह अल हक बिल हक है, और जो रद्द कर देगा उसके रद्द कर देने पर सब्र करूंगा यहाँ तक कि खुदा मेरे और उसके दरमियान फैसला कर दे, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। ये मेरी वसीयत है और
میری توفیقات اللہ کی طرف سے ہیں، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف توجہ ہے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا اہل بصرہ کے نام خط۔ اما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کر کے اپنا نبی اور رسول بنایا اور پھر اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ انہوں نے بندگان خدا کو نصیحت کی، پیغام الہی کو پہنچایا۔ ہم ان کے اہل بیت، اولیاء اور وارث ہیں۔ قوم نے ہمارے اوپر سبقت کی اور ہم نے برداشت کر لیا کہ ہم افتراق کو ناپسند کرتے ہیں اور عافیت چاہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں اس پیغام کے ذریعے تم کو کتاب خدا اور سنت رسول کی دعوت دیتا ہوں۔ سنت کو مردہ بنا دیا گیا ہے اور بدعت زندہ کی جا رہی ہے۔ اگر تم لوگ میری بات مانو گے تو میں تمہیں حق کی ہدایت کروں گا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا اہل کوفہ کے نام خط۔ تم نے میرے آنے کے بارے میں جس اشتیاق کا اظہار کیا ہے اس کا حال مجھے معلوم ہوا ہے۔ اس وقت میں اپنے چچا زاد بھائی اور میرے گھر والوں میں سے ایک معتبر فرد حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہوں تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔ اگر صورتحال وہی ہے جس کا تم لوگوں نے اظہار کیا تو میں جلد تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا مکہ سے روانگی پر خطاب۔ خدا کا شکر ہے، ساری قوت اسی کے سہارے ہے۔ صلوات و سلام حضرت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ موت ابن آدم کے گلے کا ہار ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے ملنے کا مشتاق ہوں جیسے یعقوب یوسف سے ملنے کے مشتاق تھے۔ میں اپنے آخری مرکز تک بہرحال جاؤں گا، بلکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بنی امیہ کے درندے انسان مجھ کو کربلا کے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور اپنے ظلم و ستم کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ مرضی خدا ہم اہل بیت کی مرضی ہے، ہم اس امتحان پر صابر ہیں۔ وہی بہترین اجر دینے والا ہے جس سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور وعدہ الہی پورا ہو۔ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہو اسے معلوم ہے کہ میں صبح جا رہا ہوں۔ بقائے الہی کے لیے نفس آمادہ ہے تو میرے ساتھ چلو، ورنہ نہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا ابن سعد سے خطاب۔ ابن سعد، کیا تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں کس کا فرزند ہوں؟ ابھی بھی انہیں چھوڑ کر میرے ساتھ آ جا تو اس میں قربت الہی ہے۔ اگر مکان گرا دیے جانے کا خوف ہے تو میں حجاز میں بہترین مکان دے دوں گا۔ خدا جانے تجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ تجھے تیرے بستر پر ذبح کرے اور قیامت کے روز معاف نہ کرے۔ خدا کی قسم تو عراق کے دانے گندم سے بہریاب نہ ہو سکے گا۔ ناظرین، یہ خطبہ مقتل خوارزی صفحہ 225 سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 11، امام حسین ابن علی علیہ السلام کا شب عاشور کا خطاب۔ میں خدا کی حمد و ثنا اور ہر سختی و آرام پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبوت کے ذریعے محترم بنایا، قرآن کا علم دیا، دین کا فہم دیا، ہمارے لیے چشم و گوش و دل قرار دیا اور مشرکین میں سے نہیں بنایا۔ اما بعد، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب اور اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک کردار اہل بیت نہیں جانتا ہوں۔ میرے جد نے خبر دی ہے کہ میں عراق میں زمین کربلا پر اتارا جاؤں گا اور وہیں میری شہادت ہوگی، اور اب اس کا ہنگام آ چکا ہے، کل میری شہادت ہوگی۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کا پردہ حائل ہے، جو جہاں چاہے چلا جائے۔ قوم میرے خون کی طالب ہے، مجھے پا کر تمہاری جستجو ہرگز نہ کرے۔ نمبر 12، امام حسین ابن علی علیہ السلام کا عاشورہ کے دن کا خطاب۔ ایھا الناس، میری بات سنو اور جلد بازی نہ کرو کہ میں اپنے حق کو ادا کر لوں اور اپنے عذر کو بیان کر لوں۔ اس کے بعد تم قبول کر لو اور تصدیق کر دو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو تمہاری نیک بختی ہے، ورنہ پھر فیصلہ خداوندی کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہی میرا مالک اور میرا سرپرست ہے۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے دنیا کو پیدا کر کے اسے محل فنا و زوال بنایا، جہاں ہر آن ایک نہ ایک تغیر ہوتا رہتا ہے۔ ایک فریب خوردہ وہ ہے جسے دنیا دھوکہ دے دے، اور شقی و بدبخت وہ ہے جو اس فتنے کا شکار ہو جائے۔ خبردار، تمہیں یہ دنیا دھوکہ نہ دے دے، یہ ہر امیدوار کی امید منقطع کر دیتی ہے اور ہر لالچی کو مایوس کر دیتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اس امر پر اجتماع کیا جس پر غضب پروردگار اور اس کی ناراضگی ہے۔ یہ امر باعث عذاب اور سبب دوری رحمت پروردگار ہے۔ وہ بہترین رب ہے اور تم بدترین بندے۔ تم نے اطاعت کا اقرار کیا، نبی پر ایمان لائے اور پھر ان کی ذریت پر ہجوم کر کے انہیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے اور تمہیں یاد خدا سے غافل بنا دیا ہے۔ خدا تمہارا برا کرے، کیا برا ارادہ ہے تمہارا۔ اِنَّ لِلَّهِ
یہی وہ قوم ہے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی اور ظالمین کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ایھا الناس، ذرا مجھے پہچانو میں کون ہوں، پھر فیصلہ کرو کہ کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا وصی اور ابن ام اول المؤمنین اور مصدقین کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا پیغمبر کے اس ارشاد کی خبر نہیں ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر میری باتیں صحیح ہیں اور تم تصدیق کرتے ہو، جیسا کہ صحیح ہے کہ میرا قول حق ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی کلمہ باطل سے زبان کو آشنا نہیں کیا کہ اس میں خدا کی ناراضگی اور بندہ خدا کا نقصان ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اگر میری تکذیب کرتے ہو تو ابھی جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سال بن سعد سعیدی، زید بن ارقم، انس بن مالک جیسے صحابہ کرام زندہ ہیں، ان سے دریافت کر لو، یہ بتائیں گے کہ یہ ارشاد رسول ہے یا نہیں ہے، اور کیا یہ ساری باتیں تمہیں میرے قتل سے باز رکھ سکتی ہیں؟ اگر تمہیں میری باتوں میں شک ہو تو کیا اس بات میں شک ہے کہ میں نبی کا نواسا ہوں؟ تو بتاؤ مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ کون رسول کا نواسا ہے؟ کیا مجھ سے کسی قتل کا بدلہ لے رہے ہو، یا میں نے تمہارا کوئی مال تباہ کر دیا ہے، یا کسی زخم کا قصاص لے رہے ہو؟ نمبر 13، امام حسین ابن علی علیہ السلام کا بروز عاشور خطبہ دوم۔ اے جماعت ضلالت، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے کہ تم نے ہم سے فریاد کی اور ہم تمہاری فریاد کو پہنچے تو تم نے وہ تلوار ہمارے خلاف کھینچ لی جو ہمارے دشمنوں پر کھینچنا چاہیے تھی، اور وہ آگ ہمارے خلاف بھڑکا دی جو ہم تمہارے دشمنوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے تھے۔ تم نے دشمنوں کا ساتھ دیا اور حق و انصاف کا خیال نہیں کیا، تمہیں ان سے کیا ملنے والا ہے؟ کتاب کے نظر انداز کرنے والے، کلمات میں تحریف کرنے والے اور گناہگار جماعت کے ارکان ہو۔ شیطان تمہارے اوپر غالب ہے، تم نے سیرتوں کو فراموش کر دیا، دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو اور ہم سے الگ ہو رہے ہو۔ یہ تمہارا پرانا طریقہ ہے، اسی پر تمہاری بنیادیں قائم ہیں، تم بدترین ثمر ہو۔ یہ ناتحقیق ابن ناتحقیق، اس نے مجھے دو رائے پر کھڑا کر دیا ہے کہ یا تلوار نکال لوں یا ضلالت برداشت کر لوں۔ ظاہر ہے کہ میں ذلت گوارا نہیں کر سکتا، یہ میرے خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف ہے اور میری پرورش کی پاکیزہ آغوش اور میرے بزرگوں کے طیب طاہر نفوس کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ میں کمینوں کی اطاعت کو شریفوں کی طرح شہادت پر مقدم کروں، یہ ناممکن ہے۔ میں اپنے مختصر ساتھیوں کو لے کر رائے خدا میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ نمبر 14، امام حسین ابن علی علیہ السلام کی آخری دعا۔ اے خدا، اے بلند مکان، شدید القوی، مخلوقات سے بے نیاز، کبریائی کے مالک، ہر شے پر قادر، رحمتوں کے اعتبار سے قریب، وعدوں کے صادق، نعمتوں کے کامل کرنے والے، بہترین امتحان لینے والے، تجھے بلایا جاتا ہے تو تو قریب ہے، مخلوقات پر محیط ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، ارادوں پر قادر ہے، جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، شکر گزاروں کا شکریہ قبول کرتا ہے، یاد کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے۔ میں احتجاج کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں اور فکر و فاقہ کے ساتھ تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہوں۔ میں رنجیدہ و پریشان حال ہوں اور تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، تجھے کافی سمجھ کر تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ پروردگار، میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، نظر انداز کر دیا، قتل کیا۔ ہم تیرے رسول کی اطرت اور ذریت ہیں جنہیں تو نے رسالت کے لیے اور وحی کے لیے امین بنایا، ہمیں کشائش احوال عطا فرمایا، تو الرحم الراحمین ہے۔ میں تیرے فیصلے پر صابر ہوں، تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی سب کا فریاد رس ہے۔ میں تیرے حکم پر صبر کر رہا ہوں، اے بے سہاروں کے سہارے، اے ہمیشہ رہنے والے، میرے اور ان کے درمیان بہترین فیصلہ فرما کہ تجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ناظرین، ماہ ذوالحج سن 60 ہجری کی 9ویں تاریخ تھی۔ مکہ معظمہ کے قریب عرفات کے میدان میں حجاج بیت اللہ مصروف ثناء و دعا تھے کہ ایک مرتبہ راوی کی نگاہ دامن کوہ کے اس حصے پر پڑ گئی جہاں سرکار سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار اور اہل خاندان کے ساتھ دعا و مناجات میں مصروف تھے۔ زبان مبارک پر حمد و ثناء اور التماس دعا کے فقرات تھے اور چشم مبارک سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ رخ بجانب آسمان تھا اور ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ لہجے میں دعا و مناجات کا انداز اور طریقہ التماس میں ایسا گداز کہ جیسے کوئی گدائے بے نوا سلطان السلاطین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض مدا کر رہا ہو۔ امت کے لیے اس سے بہتر نسخہ شفا و دعا اور تربیت
تربیت قوم کے لیے اس سے بالاتر انداز بیان مدعا ممکن نہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم تمام اہل ایمان کو توفیق دے کہ میدان عرفات میں حاضر ہو کر یا کم سے کم روز عرفہ اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کریں، آمین یا رب العالمین۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا میدان عرفہ میں ایمان افروز خطبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جو بے طلب عطا کرنے والا اور بے پایاں کرم کا مالک ہے۔ کوئی اس کے فیصلے کو ٹوک سکتا ہے، نہ کوئی اس کی عطا کو روک سکتا ہے، اور نہ کہ اس کی جیسی کوئی شے ایجاد کر سکتا ہے۔ اس نے بے مثال چیزیں ایجاد کی ہیں اور اپنی حکمت کامل سے ہر صنعت کو محکم بنایا ہے۔ زمانے کی ایجادات اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں اور امانتیں اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتی۔ ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا، ہر قناعت کرنے والے کو صلہ عطا کرنے والا اور ہر فریاد کرنے والے پر رحم کھانے والا ہے۔ منافع کا نازل کرنے والا اور روشن و تابناک نور کے ساتھ کتاب جامع کا اتارنے والا ہے۔ ہر ایک کی دعا سننے والا، ہر ایک کے رنج کو دفع کرنے والا، درجات کو بلند کرنے والا اور جباروں کا کلہ کم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ بے مثال اور ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر چیز کے دیکھنے والا، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خدایا میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ مجھے اقرار ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تیری بارگاہ میں مجھے پلٹ کر آنا ہے۔ تو نے مجھ پر اس وقت سے انعامات شروع کیے ہیں جب میں کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ مجھے خاک سے پیدا کیا، مختلف صلبوں سے گزارا، زمانے کے حوادث، دہر کے اختلافات، ہر و سال کے تغیرات اور انقلابات سے محفوظ رکھا۔ میرا سفر ایک مدت تک اسلام سے ارحام کی طرف جاری ہے اور آخر میں یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے اس دنیا میں بھیج دیا، لیکن اپنے کمال رحم و کرم اور تمام لطف و احسان کی بنا پر ان سربراہان کفر کی حکومت میں نہیں بھیجا جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا اور تیرے اصولوں کو جھٹلایا، بلکہ اس ماحول میں بھیجا جہاں آسمان ہدایت کے انتظامات تھے اور پھر اسی میں میری نشو و نما کا انتظام کیا۔ اس خلقت و تربیت سے پہلے بھی تیرا بہترین برتاؤ اور کامل ترین انعام یہ تھا کہ تو نے ایک قطرہ نجس سے مجھے بنایا اور عجیب تر بنایا، گوشت، خون اور کھال کے درمیان تین پردوں میں رکھا، گوشت، خون اور کھال کے درمیان تین پردوں میں رکھا، اور خود مجھے بھی خلقت سے آگاہ نہ کیا، اور خود مجھے بھی میری خلقت سے آگاہ نہ کیا، میرے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ اب جو تو نے دنیا میں بھیجا تو ہدایت اور رہنمائی کے سارے انتظامات کے ساتھ مکمل، برابر اور کامل الخلقت پیدا کیا۔ میں گہوارہ میں بچا رہا تو نے حفاظت کا انتظام کیا، غذا کے لیے تازہ دودھ فراہم کیا، پالنے والی عورتوں کو مہربان بنا دیا، رحم دل ماؤں کو کفیل اور نگران بنا دیا، جنات کے عصیب سے محفوظ رکھا، زیادتی اور کمی سے بچائے رکھا۔ بے شک اے خدائے رحیم و کریم، تیری ہستی بہت بلند و برتر ہے۔ اس کے بعد جب میں بولنے کے لائق ہوا تو نے اور مکمل نعمتیں دیں، تربیت کے ذریعے ہر سال مجھے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جب میری فطرت کامل ہو گئی اور میرے قوی مضبوط ہو گئے تو نے اپنی حجت کو لازم قرار دے دیا، مجھے معرفت کا الہام کیا، اپنی حکمت کے عجائبات سے مدہوش بنا دیا اور زمین و آسمان کی عجیب ترین مخلوقات کے سمجھنے کے لیے مجھے بیدار مغز بنا دیا، اور پھر اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اطاعت و عبادت کے لیے ہوشیار کر دیا۔ اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغام کو سن سکوں، اتنی آسانی فراہم کی کہ تیری مرضی کی باتوں کو قبول کر سکوں، اور پھر ان سب مواقع پر اپنی مدد اور اپنے لطف و کرم و احسان سے محروم نہیں رکھا۔ مجھے بہترین مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک نعمت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ طرح طرح کی غذائیں دیں، تمام قسم کے لباس عطا کیے۔ اب بھی جب دعا کرتا ہوں تو قبول کر لیتا ہے، اور جب سوال کرتا ہوں تو عطا کر دیتا ہے، جب اطاعت کرتا ہوں تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب شکریہ ادا کرتا ہوں تو مزید دے دیتا ہے۔ یہ سب در حقیقت تیرے احسانات و انعامات کی تکمیل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پاک و بے نیاز پیدا کرنے والا، واپس لے جانے والا، قابل حمد و ثنا، مالک مجد ہے۔ خدایا میں تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں، خدایا میں تیری کن کن نعمتوں کو شمار کروں اور کس کس کو یاد رکھ سکوں، تیرے کس کس عطیہ کا شکریہ ادا کروں، جبکہ ساری نعمتیں بڑے بڑے شمار کرنے والوں کے آثار سے بالاتر اور علم کی رسائی سے بلندتر ہے۔ اس کے علاوہ جن نقصانات، مصائب اور بلاؤں کو تو نے ٹالا ہے وہ اس عافیت و مسرت سے کہیں زیادہ ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا اور جو میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پروردگار میں اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے یقین محکم، اپنے خالص اور واضح توحید، ضمیر کے پوشیدہ اسرار، نور بصارت کی گزرگاہوں، صفحہ پیشانی کے خطوط، سانس کے گزرنے کے شگاف، قوت شامہ کے خزانوں، قوت سماعت کے آواز پہنچنے کے سوراخوں، ہونٹوں کے اندر دبے ہوئے رموز، زبان کے حرکت سے نکلے ہوئے الفاظ، دہن کے اوپر اور نیچے جڑوں
के अर्दबात की जगहों, सीने की फिजाओं, गर्दन के रिश्तों को संभालने वाले आसाब कल्ब के पर्दों को रोकने वाले डोरे, जिगर के टुकड़ों को जमा करने वाले अज्जाए पहलू, रगें, जवारे और दौरान रज़ात और शिरखारी मरतब होने वाले अज्जाए बदन, और ज़मीन ने जो मेरे वजूद का बार उठा रखा है और मैं अपनी नींद बेदारी, हरकत और सकनात, रकू और सजूद सब के हवाले से इस बात की गवाही देता हूँ, अगर मैं इरादा भी करूँ और कोशिश भी करूँ कि आखिर ज़माना में जिंदा रहकर तेरी किसी एक नेमत का शुक्र हो जाए तो ये नामुमकिन है, मगर तू खुद भी तो एक शुक्रिया का तलबगार है। मेरे ऊपर हर एक वक्त एक नया एहसान है जिससे हर आन एक नए शुक्रिया का तकाजा पैदा होता है। बेशक मैं क्या अगर मेरे साथ तमाम शुमार करने वाले शरीक होकर तेरे जदीद व कदीम एहसानात की इंतहा दरियाफ्त करना चाहें तो हरगिज नहीं कर सकते और उन्हें शुमार नहीं कर सकते, और ये मुमकिन भी किस तरह होगा जबकि तूने अपनी किताब नातिक और खबर सादिक के जरिए ये ऐलान कर दिया कि अगर तुम सब मिलकर मेरी नेमतों का शुमार करना चाहोगे तो नहीं कर सकते हो। बेशक तेरी किताब सादिक, तेरी खबर सच्ची और तेरा बयान हक है। तेरे अंबिया और मुरसलीन ने तेरी वही और शरीयत को मुकम्मल तरीके से पहुंचाया है, और मैं खुद भी अपनी कोशिश, हिम्मत, हद इताअत और वुसअत और इम्कान भर इस बात की गवाही देता हूँ और उस पर अपने ईमान और यकीन का ऐलान करता हूँ कि सारी तारीफ उस खुदा के लिए है जिसका कोई बेटा नहीं है कि उसकी मेराज का मालिक हो जाए, कोई शरीक नहीं है कि इजादात में झगड़ा करे, कोई वली और सरपरस्त नहीं है कि सनत में ताउन करे। वो पाको पाकीज़ा और बेनियाज है। अगर जमीन और आसमान में उसके अलावा कोई खुदा होता तो जमीन और आसमान दोनों बर्बाद हो जाते। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।